अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान वीडियोस। आज है 20 अगस्त 2025। शहर पानी में डूबा हुआ है। कराची शहर की बात कर रहा हूं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सहाफ़ी जो हमसे छीन लिए गए या अब हम में नहीं रहे। खावर हुसैन पाकिस्तान में टीवी चैनल डॉन न्यूज़ से वाबस्ता थे और 16 और 17 अगस्त की रात उनकी अफसोसनाक मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैली जब वो अपनी ही गाड़ी में मुर्दा हालत में पाए गए। उनके हाथ में पिस्तौल था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ख़ुदकशी की है, जबकि कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि वो ऐसा शख्स ख़ुदकशी कर सकता है। पोस्टमार्टम हुआ है और पुलिस सर्जन का यही कहना है कि बज़ाहिर जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशानात नहीं हैं और एक ही गोली का निशान है, जिससे ये तो वाज़ेह होता है कि मौत गोली लगने से हुई और एक ही गोली से हुई। अब उनकी वाइफ शाज़िया बलोच की मदियत में एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें किसी ने नामालूम शख्स ने किसी नामालूम वजह से उनका कत्ल किया है। बज़ाहिर उनकी फ़ैमिली को यही शक है कि उनको कत्ल किया गया है। खावर हुसैन सांगड़ में रहते थे और काफ़ी अहम इंकशाफात उनके हवाले से सामने आए हैं। मीडिया में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और जिस दिन से ये वाक़या हुआ है तब से ही ये चीज़ें सामने आई हैं। अब जो नए इंकशाफात हुए हैं उनके मुताबिक bbcurdu.com इस्लामाबाद से आज़म खान ने लिखा है कि पाकिस्तान के सूबे सिंध में हुकाम का कहना है कि सांगड़ में हलाक होने वाले डॉन न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश का हैदराबाद में दोबारा पोस्टमार्टम किया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर वसीम ने रियाज सुहेल को बताया कि खावर के जिस्म पर ज़ाहरी तौर पर तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए, जिस्म पर सिर्फ़ एक गोली का निशान था। डॉक्टर वसीम के मुताबिक जिस्म के अज़ा से 5 नमूने लिए गए और इनका कीमियाई तजिया करवाया गया। ख्याल रहे कि सनीचर की शब कराची के रिहायशी खावर हुसैन की लाश सांगड़ में एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी उन्हीं की गाड़ी से बरामद हुई थी। इससे कबल सांगड़ पुलिस के SSP और तहकीकाती कमेटी के रुकन आबिद बलोच ने BBC को बताया था कि हमने इब्तदाई पोस्टमार्टम और फ्रांसिक करा लिया है। इनके मुताबिक गाड़ी से पिस्तौल और उसके खोल बरामद किए गए, जबकि खावर हुसैन की अहलिया शाज़िया बलोच की मदयत में बाकायदा FIR दर्ज की जाएगी। खावर की मौत की तहकीकात के बारे में आबिद बलोच का कहना था कि फ़िलहाल कोई चीज़ हतमी नहीं, जो भी हक़ाइक़ होंगे वो ज़रूर अवाम के सामने लाए जाएंगे। दूसरी जानिब सहाफ़ी खावर के वालिद, वालदा और भाई अमेरिका से वतन वापस पहुँचे। उनके भाई एजाज हुसैन ने सहाफ़ियों को बताया कि खावर की हलाकत की खबर उनके लिए क़यामत जैसी थी। उनके मुताबिक खावर की किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं थी और पेशा वराना तौर पर भी वो एक ऐसी जारहाना ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता था कि नौबत कत्ल तक पहुँच जाए। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने इस मुकदमे में एडिशनल IG आज़ाद खान की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी के बाकी 2 अरकान DIG इरफान बलोच, SP आबिद बलोच शामिल हैं। वज़ीर दाखिला के मुताबिक तहकीकाती कमेटी पुरअसरार मौत के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेगी और 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट महकमे दाखिला को पेश करेगी। तहकीकाती कमेटी के सरबराह आज़ाद खान का कहना है कि खावर के मोबाइल की सिम आखिरी वक्त तक इस्तेमाल में थी, लेकिन वो ताहाल पुलिस को मिली नहीं है। इसका मतलब है कि फ़ोन में से सिम कोई ले उड़ा है, लेकिन वो आखिरी वक्त तक इस्तेमाल में थी। अब वो सिम मिलेगी तो बहुत सी चीज़ें खुल जाएंगी। सांगड़ में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि उन्होंने जाए वक़ूअ और गाड़ी का मुआयना किया है और यानी शाहिदीन से भी गुफ्तगू की है। सिम मिले ना मिले, वो मतलब मोबाइल का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि कहाँ कहाँ कॉल्स गई, कहाँ पे वो पाए गए थे और कहाँ कहाँ पे जो है वो लोगों ने उन्हें कॉल की थी, किससे कितनी कॉलें की थी, किससे कितनी देर बात की थी। ये सारा जब कॉल रिकॉर्ड सामने आ जाएगा तो पुलिस को काफ़ी आसानी हो जाएगी। सांगड़ में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि उन्होंने जाए वक़ूअ और गाड़ी का मुआयना किया है और यानी शाहिदीन से भी गुफ्तगू की है। DIG आज़ाद खान के मुताबिक सहाफ़ी का फ़ोन फ्रांसिक तजिए के लिए महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को भेज दिया गया है, जबकि रेस्टोरेंट के बाहर और सांगड़ टोल प्लाजा पर नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज का भी मुआयना किया गया है।
ان کا کہنا تھا کہ دیکھا جائے گا کہ کہیں کوئی خاور کے ساتھ تھا یا نہیں، کیونکہ اگر ان کی گاڑی میں ان کے ساتھ کسی اور نے بھی سفر کیا ہے اور وہ اس ریسٹورنٹ کے باہر ان کے ساتھ تھا اور پھر وہ کہاں چلا گیا تو اس کے بارے میں ظاہر ہے جب کوئی لیڈ ملے گی تو پولیس کو آسانی ہو جائے گی۔ ادھر خاور حسین کی بیوی اور بہنوئی کے بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق سانگڑ میں ہوٹل کے مینیجر نے پولیس کو خاور حسین کی لاش کے بارے میں گزشتہ رات 10:45 پر اطلاع دی تھی۔ خاور حسین کی بیوہ ڈاکٹر شازیہ بلوچ نے سندھی میں اپنے ابتدائی بیان میں سانگڑ پولیس کو بتایا ہے کہ ان کے شوہر خاور حسین کا کسی نامعلوم شخص نے کسی نامعلوم وجہ سے قتل کیا ہے۔ یہ تو بات طے ہوگی کہ ان کی اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ قتل ہوا ہے، وہ خودکشی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں خاور حسین کی موت کے بارے میں خاندان کے ایک فرد سے معلوم ہوا تھا۔ خاور حسین کے بہنوئی محسن اقبال نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ 21 جولائی 2024 کو سانگڑ میں ان کی دکان پر ڈکیتی کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اور مزاحمت میں ایک ڈاکو مارا گیا تھا۔ اب یہ غور طلب بات ہے کہ یہاں سے کیس میں ٹوسٹ آ رہا ہے کہ 21 جولائی 2024 کو سانگڑ میں ان کے بہنوئی محسن اقبال کی دکان پر ڈکیتی کا واقعہ پیش آتا ہے، مزاحمت ہوتی ہے اور ایک ڈاکو مارا جاتا ہے۔ ان کے مطابق اس مقدمے میں ان کے بھائی کو جیل ہو گئی تھی، جبکہ ان کے والد کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا اور وہ گھر آ گئے تھے۔ محسن کے دعوے کے مطابق جب انہوں نے دوبارہ چند ماہ بعد عدالتی اجازت سے کاروبار شروع کیا تو ایک ہجوم اکٹھا ہوا اور ہمارا کاروبار بند کرا دیا گیا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کڑیاں ملتی جا رہی۔ ان کے مطابق 4 لوگوں نے پیٹرول ڈال کر ہماری دکان کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں انہیں اور ان کے خاندان کو دباؤ کا سامنا تھا۔ محسن کے مطابق جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ اب سانگڑ میں کاروبار کرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا ہے تو پھر وہ کاروباری مواقع کی تلاش میں لاہور چلے گئے۔ محسن کے مطابق 4-5 دن قبل ان کی خاور سے بات ہوئی اور وہ انہیں کہہ رہا تھا کہ میں اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گویا جو خاور حسین ہیں جب دنیا میں نہیں رہے وہ اس تنازع کو، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے بہنوئی کو سانگڑ چھوڑنا پڑا، لاہور چلے گئے اور یہاں کاروبار نہیں کر پا رہے تھے۔ تو محسن کے مطابق ہمارے تنازع کو حل کرنے کے لیے خاور نے سندھ کے سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کیں اور انہیں کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ ان کے مطابق خاور نے کسی کو بتائے بغیر سانگڑ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے امریکہ میں مقیم خاور کی والدہ سے فون پر بات کی اور انہیں بتایا کہ خاور سانگڑ چلا گیا ہے۔ بہنوئی محسن کے مطابق خاور کی والدہ نے کہا نہیں وہ تو ابھی بھی کراچی میں ہی ہے۔ محسن کے مطابق 1 گھنٹے بعد ہی انہیں یہ افسوسناک خبر مل گئی کہ میرے معاملے کو سلجھاتے خاور خود اس معاملے کی بھیڑ چڑھ گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ابھی سانگڑ میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ خاور نے خودکشی کی ہے، جو کہ حقائق سے منافی بات معلوم ہوتی ہے۔ FIR کے اندراج سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ یہ سب اب خاور کے والدین اور بھائیوں کے پہنچنے پر ہی ہوگا کہ وہ کس کے خلاف FIR کا اندراج کرانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ SSP عابد بلوچ کے مطابق خاور حسین کے فون ریکارڈ کا تجزیہ کروایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق اس پر تحقیقات ہو رہی ہے کہ ان کا سانگڑ جانے کا مقصد کیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں عابد بلوچ کا کہنا تھا کہ پولیس کو خودکشی کے علاوہ خاور حسین کے قتل پر بھی شبہ ہے۔ ادھر ان کے ساتھ کام کرنے والے، ساتھ وقت گزارنے والے کہتے ہیں کہ دل نہیں مانتا کہ خاور ہمارے بیچ نہیں رہے۔ خاور حسین کے اہل خانہ کے مطابق ان کا خاندان قیام پاکستان سے قبل پنجاب سے سانگڑ آ کر آباد ہوا تھا۔ کراچی میں مقیم صحافی اور خاور حسین کے قریبی دوست سنجے سادھوانی نے BBC کو بتایا کہ ان کا خاور سے 10 برس کا قریبی تعلق تھا اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے دوست کے ساتھ یہ کچھ ہو جائے گا، اور یہ کچھ ہو چکا ہے۔ سنجے کے مطابق میں اپنی اہلیہ سمیت رات کو خاور کے گھر پہنچا، جہاں ان کی اہلیہ اور 2 چھوٹے بچوں کو تسلیاں دینا شروع کیں۔ ان کے مطابق خاور کی اہلیہ یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ سنجے سادھوانی کے مطابق خاور کے والدین اور بھائی امریکہ منتقل ہو گئے تھے، جبکہ سانگڑ میں جہاں ان کی آبائی زمینیں ہیں اس کی نگرانی خاور کے ذمے تھی۔ ان کے مطابق خاور کی نہ کسی سے دشمنی تھی، نہ وہ کسی ذہنی تناؤ میں نظر آئے۔ سنجے کے مطابق انہوں نے کچھ عرصہ قبل سکھر
لاہور، اسلام آباد اور مری کا 9 دن کا دورہ بھی کیا تھا، جس میں دیگر دوستوں کے علاوہ خاور بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ان کے مطابق خاور اس دورے سے بھی خوب لطف اندوز ہوئے۔ حماد بلغاری بھی خاور حسین کے قلی اور قریبی دوستوں میں سے ایک ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ خاور نے سخت محنت کے بعد اپنے شعبے میں ایک پہچان بنائی۔ حماد کے مطابق وہ بہت ہنس مکھ اور خوش مزاج انسان تھے، جو ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حماد کے مطابق بظاہر خاور بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے، وہ محفل میں جان ڈالنے والے تھے اور شعر و شاعری سے بھی انہیں خاصا شغف تھا۔ اسلام آباد میں جیو نیوز سے وابستہ صحافی اویس یوسفزئی کا کہنا ہے کہ خاور حسین کے ساتھ انہوں نے ترکی کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ خاور حسین اتنا ہنس مکھ، ملنسار اور خوش مزاج تھا کہ آج بھی ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے آ رہا ہے، اور دل یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ خاور اب ہمارے درمیان نہیں رہا۔ اویس پوچھتے ہیں کہ اسے کسی سے لڑنا تو آتا ہی نہیں تھا، پھر اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اب تک کی یہ صورتحال ہے، دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ خودکشی ہے یا قتل ہے؟ جو بھی حقائق ہیں وہ پولیس جب اپنی فائنل رپورٹ دے گی یا عدالت میں جمع کرائے گی یا تحقیقاتی کمیٹی جو حکومت نے بنائی ہے اس کی رپورٹ سامنے آ جائے گی تو چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس میں مزید لوگوں کے بیانات آئیں اور کچھ نمونوں سے یا کچھ حالات اور واقعات سے، شواہد سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں جس سے کیس کی کچھ کڑیاں پرانے واقعات سے مل کے پتہ چلیں کہ اصل کیس ہے کیا۔ جب یہ پتہ چل جائے گا کہ خاور کے سانگڑ جانے کا مقصد کیا تھا، آیا وہ اکیلے گئے تھے یا ان کے ساتھ کوئی تھا، وہ کسی سے ملے تھے یا ملنے جا رہے تھے، اور پھر ایسا کیا ہوا اور یہ واقعہ کیوں ہوا۔ ہمارے سینئر صحافی بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ صحافیوں کو اپنے پاس اسلحہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے، انہیں ایسی صحافت کرنے کی ضرورت کیا ہے جس میں انہیں اسلحہ رکھنا پڑے۔ جن صحافیوں نے اپنے پاس اسلحہ رکھا ہوا ہے اور لائسنس بنایا ہوا ہے یا بغیر لائسنس کے رکھا ہوا ہے، وہ اس کی اپنی ریزننگ دیتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے صحافت میں سینئر لوگ ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ صحافی اپنے پاس اسلحہ رکھیں یا اسلحہ لائسنس لیں، اور انہیں اس بات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ وہ اسلحہ لیں۔ خاور کے پاس اسلحہ تھا، لائسنس یافتہ تھا، گولی ان کے اپنے پستول سے لگی یا جو بھی ہے، اس کی بھی تفصیلات رپورٹ میں تحقیقاتی کمیٹی کے ذریعے سامنے آ جائیں گی۔ دیکھیں جو حقائق ہوں گے، جو واقعات ہوں گے، جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ اس بارے میں کوئی جانتے ہوں یا کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آ کے کمنٹ کیجیے گا، آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔